अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की डायरी से एक नहायत ही दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ये आगाज़ करते हैं आज की कहानी का। ये वारदात पाकिस्तान से पहले की है और ये उस इलाके की वारदात है जो आजकल पाकिस्तान का वस्ती इलाका है। ये बात मुझको अक्सर कहनी पड़ती है, जो अब फिर कहूँगा कि इलाका पाकिस्तानी होने की वजह से मैं किसी जगह का और किसी मर्द का या औरत का सही नाम नहीं लिखूँगा, फर्जी नाम इस्तेमाल करूँगा ताकि उन ख़ानदानों की निशानदही ना हो सके। वो दरमियाना सा एक कस्बा हुआ करता था जिसका मैं SHO था। उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक फैली हुई ज़रई अराज़ी हुआ करती थी, मगर अब वो हरी भरी खेतियाँ दूर हट गई हैं और थोड़ी भी रह गई हैं, और इस वास्ते कि आबादी बहुत बढ़ गई है और खेतों की जगह मकान खड़े हो गए हैं और कोठियाँ भी बन गई हैं। उसको लोग अब शहर कहते हैं। 4-5 बड़ी फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं। मैं जिस वक़्त की कहानी सुनाने लगा हूँ उस वक़्त आबादी थोड़ी थी और फैक्ट्री एक भी नहीं थी। ज़रई अराज़ी के मालिक 8-10 मुसलमान ख़ानदान थे जिनकी माली हैसियत बहुत अच्छी थी और उन लोगों के घरों में तालीम भी थी। ये मालकान खुद हल कुदाल नहीं चलाते थे, उनके नौकर और मज़ारे खेती बाड़ी के सारे काम करते थे। उनमें से 3-4 का आढ़त का कारोबार भी था। इसी क्लास के 3 आदमी मेरे पास थाने में आए। वक्त दिन का तकरीबन 1 बजे का था। आंधी बड़े ज़ोरों शोर से चली थी और अब बारिश बरसने लगी थी और हवा आंधी की रफ्तार से तेज़ चल रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में उनका आना यही बताता था कि ये लोग खैरियत की कोई खबर नहीं लाए। उन्होंने छतरियाँ बंद करके बरामदे में रखी और मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने खबर ये सुनाई कि उनकी एक औरत घर में मरी पड़ी है। मैंने उनको बिठाकर कुछ बातें पूछी तो ये रिपोर्ट इस तरह बनी कि ये औरत, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान बताई गई थी, घर में अकेली थी। उसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का था। वो स्कूल गए हुए थे। उसका खामिद अपने कामकाज के वास्ते बाहर निकला हुआ था। वो खाने के वास्ते घर आया था तो अपनी बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई देखी। उन 3 आदमियों में से एक उस औरत का खामिद था, दूसरा औरत का भाई था और तीसरा खामिद का बड़ा भाई था। ये भी बताया गया कि लाश के गले के गिर्द दुपट्टा लिपटा हुआ है और दुपट्टे के दोनों तरफ से औरत ने मरी हुई हालत में भी दुपट्टा मुट्ठियों में पकड़ा हुआ है। मैंने इस वाक़े की बाबत सवाल पूछने शुरू कर दिए और बहुत ही छोटी छोटी बातें भी पूछी। ये इस वास्ते पूछी कि 2 ही महीने पहले एक नौजवान लड़की ने बिल्कुल उसी तरह खुदकुशी कर ली थी। मैं मौका पर गया तो लाश की यही हालत देखी कि दुपट्टा उसके गले के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और दोनों तरफ से दुपट्टा लड़की की मुट्ठियों में पकड़ा हुआ था। मैंने उस वारदात को सामने रखकर उन तीनों से बहुत सारी बातें पूछी। आपको याद होगा, मैंने कहा, 2 महीने पहले एक लड़की ने इसी तरह खुदकुशी की थी। वो हमारे महल्ले की लड़की थी। हामिद ने कहा। वो हमारे महल्ले की ही नहीं थी बल्कि उनका मकान हमारे मकान के साथ है। दीवार साझी और छतें मिली हुई हैं। मेरी बीवी की लाश बिल्कुल उसी पोजीशन में है। आपका अपना ख्याल क्या है? मैंने पूछा। क्या इसको भी आप खुदकुशी कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते जनाब, हामिद ने कहा। खुदकुशी की कोई वजह नहीं। ये मेरे भाई हैं और ये साहब मेरी बीवी के भाई हैं, इनसे पूछ लें। मेरी बीवी को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि वो अपने आप को हलाक कर देती। अब बाकी रही दुश्मनी की बात तो दूसरे दोनों में से एक ने कहा, हमारी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाती, वरना और ना ज़मीनों का किसी के साथ तनाज़ा, ना कारोबार में किसी के साथ कोई खटपट है। मेरे दिमाग में खुदकुशी का ही ख्याल बैठ गया। वो इस वास्ते कि इतने करीबी पड़ोस में एक लड़की ने अपने दुपट्टे से अपने आप को फांसी दी थी। इस औरत का भी कोई संगीन मसला होगा और उसने खुदकुशी का यही तरीका बेहतर समझा और कामयाब हो गई। ये तीनों कह रहे थे कि मरने वाली को कोई परेशानी नहीं थी। उनको तो अपना पर्दा रखना ही था। मुझको जो कुछ भी मालूम करना था वो इन तीनों से ही नहीं करना था, बल्कि मेरे पास और भी ज़रिए थे और मुखबरी का ये निज़ाम इतना अच्छा था कि ज़मीन में दफन की हुई बात भी बाहर आ जाती और मुझ तक पहुंच जाती थी। पहले तो जाकर लाश को देखना ज़रूरी था। मैंने जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो की और थाने से अपनी रवानगी तहरीर की और इन तीनों के साथ चल पड़ा। उस दिन की बारिश मुझको आज भी याद है। बड़ी ही मूसलाधार थी और छकड़े बड़े ही तेज़ चल रहे थे, लेकिन उन वक्तों में पुलिस को अपनी ड्यूटी से ऐसे तूफान रोक नहीं सकते थे। मैं मौका वारदात पर जा रहा था। एक आम इंसान की हैसियत से मुझको अफसोस था कि पहले एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और अब एक औरत ने खुदकुशी कर ली है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे।
لیکن اس وقت میری حیثیت ایک پولیس آفیسر کی تھی جس نے تفتیش کرنی تھی، اور یہ پولیس آفیسر کچھ خوش تھا کہ چلو یہ قتل کی واردات نہیں، خودکشی ہے اور یہ کیس آج ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ بڑا اچھا گھر تھا۔ گھر کی بناوٹ اور سامان کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت کی اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ مجھ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں فرش پر عورت کی لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر لاش کو دیکھا۔ دوپٹہ ذرا مروڑا ہوا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دوپٹے کے 2 رول گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ دائیں اور بائیں کندھوں کے قریب سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اس عورت نے دوپٹہ اپنے گلے کے ارد گرد لپیٹا اور دائیں بائیں زور سے کھینچ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ میں اپنے تھانے داری تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے خودکشی کرنے والے عام طور پر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس واسطے کامیاب نہیں ہوتے کہ جب انسان کا سانس رکتا ہے تو وہ بڑی زور سے تڑپتا ہے۔ تڑپنے کے دوران ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گلے کا پھندا اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ سانس اندر باہر آنے جانے لگتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ خودکشی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب خودکشی کرنے والا دوپٹے کو یا رسی کو دائیں بائیں کھینچتا ہے تو سانس رک جاتا ہے اور اتنی اذیت ہوتی ہے کہ ہاتھ ڈھیلے ہونے کی بجائے ان کی پکڑ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید درد کی حالت میں انسان دانت پیستا ہے اور اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر پھندا ڈھیلا ہونے کی بجائے اور تنگ ہو جاتا ہے اور خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس عورت کے معاملے میں ایسے ہی ہوا، اور جس لڑکی نے 2 مہینے پہلے اسی طرح خودکشی کی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ دونوں کی مٹھی کی پکڑ بڑی سخت تھی اور ہاتھ اور بازو وہیں اکڑ گئے، لیکن اس لڑکی اور اس عورت کے کیس میں ایک فرق نظر آیا۔ لڑکی کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں جو بالکل صحیح سلامت تھیں، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور چہرے پر یا جسم پر کسی بھی تشدد کا نشان نہیں تھا۔ میں نے بڑی ہی گہری نظر سے معائنہ کیا اور جائزہ لیا تھا۔ خودکشی کے سوا اور کوئی وجہ موت کی نظر نہیں آتی تھی۔ خود گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اس عورت کی لاش کے دائیں بائیں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھ کو آج بھی یاد ہے کہ ایک کلائی میں صرف ایک چوڑی رہ گئی تھی اور دوسری کلائی میں 2 چوڑیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تڑپتے وقت اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوں، لیکن اپنی عقل اور اپنا تجربہ استعمال کیا تو یہ خیال آیا کہ اتنا زیادہ فرش پر گری ہوئی حالت میں یہ عورت تڑپتی تو ہاتھ ڈھیلے ہو سکتے تھے، پھر یہ پھندے سے مر نہیں سکتی تھی۔ اگر یہ واردات آج یعنی موجودہ زمانے میں ہوئی ہوتی تو پولیس تھانے میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیتی کہ مرنے والی نے خودکشی کی ہے۔ اگر تھانے دار اپنا فرض بادل نخواستہ پورا کرنے کے واسطے موقع پر چلا بھی جاتا تو فیصلہ دے کر کاغذات میں لکھ دیتا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ گھر والے اگر قتل کا شک بتاتے اور زور دیتے کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے تو تھانے دار کسی اچھے یا برے طریقے سے گھر والوں کو ٹرخا دیتا، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی جس میں لا قانونیت نہیں تھی بلکہ قانون کا راج تھا۔ اس وقت قانون پولیس سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ پولیس قانون سے ڈرتی تھی۔ میں نے جب چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ضرورت محسوس کی کہ لاش کا بغور معائنہ کیا جائے۔ میں نے لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ ایک یہ چیز نظر آئی کہ گردن کے ایک طرف جبڑے سے ذرا نیچے ایک خراش تھی جو لمبی نہیں تھی، اس پر خون جمع ہوا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اس عورت نے اپنی گردن سے پھندا ڈھیلا کرنے کے واسطے انگلیاں گردن اور پھندے کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ناخن جبڑے کے ذرا نیچے کھال میں اتر گیا۔ میں نے عورت کا اس طرف والا ہاتھ دیکھا۔ عورت کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ عورت کی قمیض کا گلا زیادہ نیچے نہیں تھا، کسی حد تک مردانہ قمیضوں جیسا بغیر کالر کے گلا تھا۔ اس قمیض کے بٹن جہاں نیچے ختم ہوتے تھے وہاں سے قمیض 3 ساڑھے 3 انچ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے پھٹی ہے۔ یہ پرانی پھٹی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا ہوتا تو یہ عورت وہاں سلائی کر لیتی۔ ایک کلائی پر چھوٹی سی خراش تھی اور اس پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ یہاں ٹوٹی ہوئی چوڑی کا سرا لگا ہوگا۔ پہنے ہوئے کپڑوں کی حالت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس عورت پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو دبوچنے جکڑنے کی کوشش کی اور عورت نے مزاحمت کی۔ عورت کی عزت پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ جدوجہد کے آثار بڑے صاف تھے۔ میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اس عورت کے خاوند نے تھانے میں کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں تھی اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل تک آتی۔ اب خاوند نے اور خاوند کے بڑے بھائی نے یہی الفاظ ذرا زوردار طریقے سے کہے۔ مجھ کو امید تھی کہ عورت کا بھائی قتل کا ہی شک کرے گا، لیکن اس نے بھی ذرا ڈھیلی زبان میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ قاتل خاوند بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کریں۔ اس قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ کوئی پیچیدگی ہوتی تو پھر بات لاہور تک پہنچتی تھی۔ میں نے تفتیش وہیں بیٹھ کر کرنی تھی۔ میرے کہنے پر واردات والے گھر سے 4-5 گھر آگے
اسی گلی میں ایک مکان کی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا انتظام فوراً کر دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتولہ کے چہرے پر کرب اور اذیت کا بڑا گہرا تاثر تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس واسطے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ تکلیف اور درد کے اس تاثر کے باوجود مقتولہ کے چہرے کے نقش بتاتے تھے کہ خوبصورت عورت تھی۔ اب تو اس کے چہرے پر موت کا رنگ آ گیا، پھر بھی اس کے قدرتی رنگ کا اندازہ ہوتا تھا۔ یہ چہرہ یقیناً دلکش تھا اور گردن لبوتری تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے خامند کو اپنے پاس بٹھایا، دونوں امکانات سامنے رکھے، خودکشی بھی اور قتل بھی۔ میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ مقتولہ کی ازدواجی زندگی خوش و خرم تھی یا کوئی گڑبڑ والی بات تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ خامند یہی ثابت کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھتا تھا اور اس کو کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں تھی۔ سراج بھائی، میں نے اس کو کہا، میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھوں گا، جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ پہلی واردات نہیں جس کی میں تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا چہرہ مجھ کو بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے پاس مخبری کے ایسے ایسے ذرائع موجود ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ کسی نہ کسی مقام پر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوگا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہر بات بالکل صحیح مجھ کو بتا دیں اور رازداری کا وعدہ مجھ سے لیں؟ قدرتی بات تھی کہ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ جواب دیتا رہا اور اس کا ہر جواب یہی ظاہر کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جیسے تخت پر بٹھا رکھا تھا۔ مثلاً اس نے کہا کہ بیوی کو اس نے پوری آزادی دی ہوئی تھی اور بیوی ہنس مکھ، زندہ دل اور ملنسار تھی۔ میں نے جرا ختم کی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو اس پہ اعتبار نہیں آ رہا۔ ایک کام کریں جناب، اس نے کہا، میری بیوی کا بھائی یہی ہے اور اس کے ماں باپ بھی میرے گھر آ گئے ہیں اور میرے پڑوسی بھی موجود ہیں جن کے ساتھ میری دیواریں اور چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ ان سب سے الگ الگ پوچھ لیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ میری باتوں پر آپ کو یقین آنا ہی نہیں چاہیے۔ صرف اس کے رشتہ داروں سے ہی نہیں بلکہ میں نے کئی اور لوگوں سے یہ باتیں پوچھنی تھی۔ اس خامند نے بات اس پر ختم کی کہ اس کی بیوی کو گھر میں کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سراج کا بڑا بھائی بھی اس کے ساتھ تھانے رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ میں اس کو بلانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ لاش کے ساتھ اسپتال چلا گیا۔ میں نے مقتولہ کے بھائی کو بلا لیا اور سراج کو بھیج دیا۔ مجھ کو توقع تھی کہ مقتولہ کا یہ بھائی کچھ تو مخالفانہ بات کرے گا، لیکن وہ بھی سراج کی تائید ہی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سراج بہت ہی بھلا آدمی ہے اور مقتولہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس بھائی نے اپنی بہن کو کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اور بہن نے کبھی اپنے خامند کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اس شخص پر بھی بہت چرا کی لیکن کوئی ایسی بات اس کی زبان پر نہ آئی جو مجھ کو تفتیش کے کسی راستے پر ڈال دیتی۔ میں نے اس کو بھی اٹھا دیا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے ساتھ بات کروں۔ مقتولہ کی ماں کا خیال آ گیا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے مجھ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکتا تھا۔ ایک تو وہ ماں تھی اور دوسری عورت تھی۔ عورت ذات جب دکھی ہوتی ہے تو فالتو باتیں بھی کر دیتی ہے۔ میں نے اس وقت مقتولہ کی ماں کو بلوایا اور وہ آ گئی۔ میری توقع کے مطابق وہ روتی ہوئی آئی اور میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کی بیٹی کی موت پر اظہار افسوس کیا اور دو چار کلمے ہمدردی کے کہے۔ اس کے آنسوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ذرا سا اشارہ دے دے کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے تو اس کو کس نے اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا تو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تو میں اس مرد یا عورت کو بھی گرفتار کر کے ایک ہفتے کے اندر اندر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی تھی، ماں نے کہا۔ خامند نے تو اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ گھر کی طرف سے یا خامند کی طرف سے اس کو کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف اور کوئی شکایت نہیں تھی۔ دکھ اور تکلیف کا خطرہ ساس سے ہوتا ہے، سسر سے ہوتا ہے یا ان کی اولاد سے ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی کی ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا۔ گھر میں اس کا اپنا ہی راج تھا۔ خامند تو اس کے آگے بچھا بچھا رہتا تھا۔ خودکشی تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب دنیا کے بندوں سے وہ تنگ آ جاتا ہے اور خدا کی طرف سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اداسی اور غمی کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، سراج اتنا اچھا داماد تھا کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں یہ بیٹی بھی سراج کے ساتھ بیاہ دیتی۔ اس رپورٹ کو میں 100% صحیح اور مصدقہ سمجھتا تھا۔ یہ اس واسطے سمجھتا تھا کہ شادی شدہ بیٹیوں کی مائیں ان کے خامندوں اور خامندوں کے جملہ رشتہ داروں کو برا ہی کہا کرتی ہیں اور ان کے واسطے خیر کا ایک کلمہ بھی نہیں کہتی۔ اپنی بیٹیوں کو وہ فرشتوں کے روپ میں پیش کیا کرتی ہیں، ان کو مظلوم ہی ثابت کرتی رہتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مبالغہ، آرائی اور سفید جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ جھوٹ بولنے والی عورتیں خود بھی ایسی کہانیوں کو جھوٹ سمجھتی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک پکا رواج ہے۔ اسی واسطے تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ عورت عام رواج کے الٹ بات کر رہی تھی اور مجھ کو یہ سچ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا، لیکن یہی سچ تھا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی کی ماں یہ بیان دے رہی تھی اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں۔ پھر میں نے اس ماں کو یہ خیال دماغ میں رکھ کر کریدنا اور کھنگالنا شروع کر دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے اور اتنی دشمنی مقتولہ کی اپنی یا اس کے خامند کی کس کے ساتھ تھی جو قتل کا باعث بنی۔ ماں تو مان ہی نہیں رہی تھی
کہ اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے، وہ کہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہنستی تھی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو بیٹی مجھ کو ضرور بتاتی۔ ماں نے کہا، ماں بیٹی ایک دوسرے کے راز جانتی ہیں اور آپس میں دل کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اس کے پڑوسیوں، سارے محلے کے گھر گھر سے پوچھ لیں کہ میری بیٹی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ ہر کوئی میری بیٹی کا سجن ہی ہوگا، دشمن ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے ملتی ملاتی رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا تھا، ماں نے جواب دیا۔ میرا گھر بیٹی کے گھر سے دور تو نہیں، اسی گلی کے آخر میں میرا گھر ہے۔ یہ بات میں نے اس واسطے پوچھی تھی کہ شاید ماں کچھ لمبے وقفے کے بعد بیٹی سے ملتی ہوگی اور اس کو بیٹی کے گھر کی زیادہ باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے جواب سے میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ وہ ایک روز پہلے بیٹی کے ہاں آئی تھی اور بیٹی خوش و خرم تھی۔ ماں نے تو مجھ کو مایوس کر دیا۔ میں نے اس سے اس کے اپنے اور مقتولہ کے خاوند کے قریبی رشتہ داروں کے نام معلوم کیے۔ ماں کو فارغ کر دیا اور نمبردار کو بلا کر 4 نام بتائے اور کہا کہ ان کو یہاں لے آئے۔ ان چاروں میں 2 رشتہ دار مقتولہ کے تھے اور 2 اس کے خاوند کے۔ نمبردار نے ان کو بلا دیا۔ میں نے ان چاروں کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس عورت نے خودکشی کی ہے، یہ قتل ہوئی ہے۔ وہ چاروں کہتے تھے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، البتہ اندر ہی اندر رازداری میں کوئی وجہ تھی تو اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ صرف ایک نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا کہ مقتولہ کوئی زیادہ ہی زندہ دل عورت تھی۔ اس کے خاوند کی بابت اس نے یہ رائے دی کہ بیوی کے آگے اتنا جھکا رہتا تھا کہ اس کو زن مرید کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے ساتھ بھی مقتولہ اس طرح بے تکلفی سے بات کرتی تھی جس طرح عورتیں عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اس شخص کی بابت میری رائے یہ تھی کہ یہ کوئی زیادہ عقل کی بات کرتا ہے، پس پردہ باتیں بھی اگر پوری طرح نہیں جانتا تو کچھ اشارے دے سکتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتولہ کے خاوند کے قریبی دوستوں کی بابت اس کی کیا رائے ہے۔ دراصل جناب ایک بات زبان پر آتی ہے، اس نے کہا، دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن سراج کا ایک دوست کچھ مشکوک ہلاک والا ہے، اور اس کے ساتھ سراج کی اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر وہیں رہتا ہے۔ اس نے اس دوست کا نام بتایا، میں اصل نام ظاہر نہیں کروں گا جو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، اس کو رفاقت لکھوں گا، اصلی نام اسے ملتا جلتا تھا۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ ان کی برادری کا ہی آدمی ہے، خوشحال زمیندار ہے، خوبرو آدمی ہے اور اس کی عمر مقتولہ جتنی ہی تھی، یعنی 30 سے اوپر 35 سے کم۔ اس کی بابت اس نے جو باتیں بتائیں ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رفاقت ایسا شخص ہے جس کو ہم پولیس والے سفید پوش بدماش کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھٹیا قسم کا بدماش یا جرائم پیشہ نہیں، لیکن اس کے سارے انداز، اس کا رویہ بدماشوں والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لیکن گھٹیا طریقے سے نہیں بلکہ جائز اور باعزت حرکات سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اپنے تحفظ، اپنے مفادات کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہی بدماش ہے، لیکن اس نے ایسی حیثیت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بدماش سمجھ کر بھی عزت دار آدمی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس شخص نے رفاقت کی بابت اتنا ہی بتایا کہ مقتولہ کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا، اور یہ بھی کوئی راز والی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی۔ سراج تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا اور اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ میں اس بات سے کوئی زیادہ نہیں جانتا جناب عالی، اس شخص نے کہا۔ بعض لوگ شک کرتے تھے کہ رفاقت کے مقتولہ کے ساتھ کوئی اور تعلقات ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مقتولہ ایسی عورت نہیں تھی، اس کی زندہ دلی تھی کہ رفاقت کے ساتھ بے تکلف رہتی تھی۔ ان چاروں پر میں نے بہت محنت کی، خاصا وقت لگایا اور صرف یہ بات معلوم ہوئی اور رفاقت کا نام میرے سامنے آیا۔ رفاقت جیسے اشخاص کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، ایسے اشخاص آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور پکے بدماش بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو اس نسل کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو کر اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت میں حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار کو کہا۔ مرنے والی کے اپنے سگے بھی کہتے ہیں کہ نہ تو خودکشی کی کوئی وجہ تھی نہ قتل کی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس رفاقت کا اس میاں بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نمبردار کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ ابھی میں نے اور بھی کچھ کہنا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ نمبردار بہت کچھ جانتا ہے۔ میں چپ ہو گیا اور نمبردار نے اپنی بات شروع کر دی۔ پولیس افسروں کی ان تفتیشی کہانیوں سے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے دار کو اللہ اور رسول کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی تھانے دار کو خوش رکھتے تھے۔ ہر گھر کے اندر کھانے کی باتیں بھی ان کو معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے مخبری کا اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح یہ تفتیش میں تھانے داروں کے دائیں بازو بن جاتے تھے۔ پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر اور بیشتر نمبر خود بھی پکے بدماش ہوتے تھے۔ ان کی مکاری اور عیاری کو بعض تھانے دار بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کسی ملزم کو بچانے کے واسطے تھانے دار کو چکر دینے پر آتے تو تھانے دار کو چکرا دیا کرتے تھے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس قصبے کے جس نمبردار کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی دیہاتی اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا۔ وہ قصبے کے شہری معاشرے کا آدمی تھا، 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، گھر میں خوشحالی تھی اور اس شخص میں تہذیب اور شائستگی بھی تھی۔
لیکن اس کے ساتھ اس میں استادی اور چالاکی بھی پوری موجود تھی، جس کو ہم آسانی سے مکاری اور عیاری کہہ سکتے ہیں۔ خودکشی کو ذہن سے اتار دے میری سرکار، نمبردار نے بات یہاں سے شروع کی۔ یہ عورت قتل ہوئی ہے، میرا اپنا جو شک ہے وہ بھی میرے دل میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو اندر خانے کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں اور پھر آپ غور کریں کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اتنے گہرے پردوں کے پیچھے کی ہے جس کو شاید ایک دو آدمی ہی جانتے ہوں گے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ رفاقت میرا گہرا دوست ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے میں دیہات میں خاندانی عداوتوں کی بنا پر قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، لیکن قصبوں اور شہروں میں کبھی مدت بعد شاذ و نادر ہی قتل کی کوئی واردات ہو جاتی تھی۔ آج کل دیہات میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ قصبوں اور بڑے شہروں میں تو یہ حال ہو گیا کہ بندہ اس طرح مار دیا جاتا ہے جیسے مکھی ماری جاتی ہے۔ یہ مکا کی برکتیں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل، اس کی وجہ بہت ہی سنگین ہوگی۔ اب میں آپ کو نمبردار کی سنائی ہوئی سٹوری سناتا ہوں، سناؤں گا ذرا مختصر کر کے۔ اس نے بہت ہی لمبی بات سنائی تھی اور میں نے بہت سی باتیں اپنی مطلب کی بھی پوچھی تھی۔ مختصر بات یہ سامنے آئی کہ رفاقت اور مقتولہ میں باقاعدہ عشق و محبت کا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن یہ کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی۔ رفاقت بھی شادی شدہ تھا اور مقتولہ بھی، دونوں کے دو بچے تھے۔ میں مقتولہ کے اصل نام کی بجائے حسنہ لکھوں گا۔ حسنہ کی بابت یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بد چلن عورت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ حامد کے ہوتے ہوئے جس عورت نے ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے وہ بد چلن نہیں تو اور کیا تھی؟ بد چلن سے میری مراد وہ عورت ہے جو اپنے آشنا بدلتی رہتی ہے یا بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آشنائی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسنہ کی بابت تو ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ صاف ستھرے چال چلن کی عورت ہے۔ رفاقت کی بابت لوگ کہتے تھے کہ وہ حسنہ کے خامند سراج کا دوست ہے اور ان کی دوستی اتنی پکی ہے کہ رفاقت حسنہ کے گھر بے تکلفی سے آتا جاتا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ حسنہ رفاقت کی اس آشنائی کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ شوقین مزاج اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا خامند کچھ مردہ دل اور کچھ غیر ذمہ دار سا آدمی ہے۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی جو مرد پوری کیا کرتے ہیں حسنہ کیا کرتی تھی، اور ایسے سارے کام ہنسی و خوشی بلکہ فخر سے کیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ عورت کھانے پینے والی ہوگی، تحفے اور رقمیں وصول کرتی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ بعض عورتیں کپڑوں کی اور بعض زیور کی اتنی شوقین ہوتی ہیں کہ کسی کو دوست بنا کر اپنی عصمت بطور قیمت یا بطور تحفہ پیش کرتی ہیں، لیکن حسنہ اس قسم کی عورت نہیں تھی، بلکہ نمبردار نے بتایا کہ وہ تو کھلانے پلانے والی عورت تھی۔ رفاقت اس کا من پسند دوست تھا، خوبرو بھی اور ہنسمکھ بھی۔ ان دونوں نے سراج کو بڑی کامیابی سے الو بنایا ہوا تھا۔ رفاقت روب اور رسوخ والا آدمی تھا، اس واسطے سراج کے کئی کام کروا دیتا تھا اور سراج خوش ہو جاتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں ایک دوست نے پوری کر دیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ رفاقت اس کا رازدار دوست تھا، اس واسطے رفاقت نے بتایا تھا کہ حسنہ نے سراج پر اپنی خوبصورتی کا یا اپنی نسوانیت کا جادو طاری کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے ناز و انداز اور چونچلے کیا کرتی تھی کہ سراج یہ سمجھ کر کے حسینہ اس پر جان نثار کرتی ہے پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ حسنہ کس ٹائپ کی عورت تھی۔ ایسی عورتیں ظاہری طور پر نیک اور پاک بنی رہتی ہیں اور انتہائی خفیہ طریقے سے اپنی پسند کے کسی ایک آدمی کو اپنی جسمانی اور جذباتی تسکین کا ذریعہ بنا کر رکھتی ہیں۔ کوئی اور آدمی ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرے تو سرعام اس کی بے عزتی کر دیتی ہیں تاکہ سب کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو بڑی باعصمت اور نیک عورت ہے۔ اس کے بعد نمبردار نے یہ انکشاف کیا کہ 2-2.5 مہینوں سے رفاقت اور حسنہ کی دوستی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبردار کے ساتھ اتنی گہری اور رازداری والی دوستی کے باوجود رفاقت نے اس کو نہیں بتایا کہ تعلقات ٹوٹ جانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ نمبردار نے پوچھا تو رفاقت نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ بد چلن اور بے وفا عورت ہے اور اپنے خامند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک شک کا اظہار کیا جو یہ تھا کہ حسنہ نے رفاقت جیسے ہی ایک اور آدمی کو پسند کر لیا تھا، لیکن شاید ابھی ان کی دوستی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبردار نے دماغ لڑایا اور کچھ رائے دی اور میں نے اسے کچھ اور باتیں پوچھی تاکہ طے تک پہنچ سکوں، لیکن آگے ہم دونوں کے واسطے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آگے جو اندھیرا تھا اسی میں سب کچھ تھا، یعنی قتل کا سراغ اس اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ نمبردار نے مجھ کو ایک اور لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے بڑی قیمتی بات سنائی تھی، لیکن صرف ایک آدمی کی ایسی رپورٹ میرے واسطے کافی نہیں تھی۔ اس آدمی یعنی نمبردار کے اپنے مفادات اور اپنی دلچسپیاں بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے یہ تو کہا ہی تھا کہ رفاقت کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہے، لیکن در پردہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ مجھ کو تصدیق کی ضرورت تھی کہ رفاقت اور حسنہ کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ میں نے آپ کچھ اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مخبروں سے بھی معلومات لینی تھی۔ اس کے واسطے مجھ کو تھانے چلے جانا چاہیے تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کس کو بلایا اور پوچھا تھا۔ بارش تھم کر پھوار کی صورت اختیار کر گئی تھی اور چھکڑا بھی رک گئے تھے۔ میں تھانے چلا گیا۔ شام کا کھانا جو بڑا ہی پرتکلف تھا نمبردار نے کھلا دیا تھا۔ میں نے تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تاکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور یہ بھی پتہ لگا کہ لاش اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں
موت کا باعث دم گھٹنا لکھا تھا۔ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے سوائے ان 2 چھوٹی چھوٹی خراشوں کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ موت دن کے 11 اور 11:30 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی بڑی ہی تیز چلی تھی اور ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب کس کو بلا کر تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ سوچتے سوچتے مقتولہ کے خاوند کے بڑے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے افراد سے میں پوچھ گچھ کر کے آیا تھا۔ ان میں سراج اور حسنہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 نے کہا تھا کہ سراج کے بڑے بھائی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی صاف کو اور حقیقت پسند آدمی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھائی سراج اور حسنہ کو پند و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ سراج کا بڑا بھائی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ اب لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ اس شخص کو ساتھ لے آئے۔ میں نے ایک بات پہلے کہی ہے جو ایک بار پھر کہوں گا، اس زمانے میں شہروں میں قتل کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا اور گولی چلا کر بندہ مار ڈالا۔ کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو لڑکی کو گولی مار دی، یا خاوند بیوی کو مائکے سے لینے گیا تو کسی وجہ سے بیوی نہ آئی تو خاوند ریوالور لے کر گیا اور بیوی سمیت اس کے مائکے کے 2-3 افراد کو گولی مار دی۔ قتل ایک انتہائی اور بڑا ہی سنگین اقدام ہوتا ہے۔ اس کو ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو بندے کو پاگل کر دیتی ہے اور غصے سے اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تھی۔ سراج کا بڑا بھائی آ گیا۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ لباس اور وضع قطع سے معزز لگتا تھا۔ وہ تھا بھی معزز زمیندار۔ میں اس کا نام حماد لکھوں گا۔ روبدار آدمی تھا اور پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا۔ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو وہ خود ہی پورا بیان دینے پر آ گیا۔ اس نے کہا، مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن ایسی ذلیل موت اللہ میرے دشمن کو بھی نہ دے۔ بھائی کو بہت سمجھایا اور ڈرایا تھا۔ اس نے کہا، لیکن اس پر معلوم نہیں کیا جادو سوار تھا کہ میری باتوں کو مٹی میں ملاتا رہا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ توقع تو نہیں تھی کہ بات قتل یا خودکشی پر ختم ہوگی، لیکن ایک دن پردے نے اٹھنا ہی تھا۔ کسی بدنام اور بدمعاش آدمی کی دوستی سے بدنامی اور برے انجام کے سوا حاصل ہی کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے سوالات کے ذریعے اسے گائیڈ کرتا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ اس طرح جو نئی بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ اس شخص حماد کو بھی معلوم تھا کہ رفاقت کا عمل دخل اور اثر و رسوخ سراج اس کی مقتولہ بیوی حسنہ پر قابل اعتراض حد تک ہے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ رفاقت کو رات کے وقت بھی سراج کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا جب سراج گھر میں نہیں تھا۔ دن کے وقت بھی رفاقت سراج کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر اندر ہی رہتا تھا۔ اس کو سراج کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس واسطے کہ سراج رفاقت کو اپنا پیر استاد مانتا تھا۔ سراج کی بابت حماد نے بتایا کہ اس نے حسنہ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور حسنہ کو حسینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور سراج اس کے قدموں میں جھکا رہتا تھا۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ چال چلن کے لحاظ سے حسنہ کیسی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھے بغیر یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس عورت کا چال چلن قابل اعتراض تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ شاید رفاقت کو نہیں جانتے، حماد نے کہا۔ سارا شہر اس کو جانتا ہے اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ حسنہ کے ساتھ رفاقت کی دوستی پاک اور صاف تھی۔ ایسے بد کردار آدمی سے نیکی کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر جہاں عورت کو پوری آزادی حاصل ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا نیکی سے پھسل کر بدی میں جا گرنا کوئی حیران ہونے والی بات نہیں۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم بیوی تھی۔ اب ایک نئی بات سنیں جو حماد نے بتائی۔ حماد کی بابت مجھ کو یہ بتانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا کہ یہ معزز شخص حقیقت پسند اور صاف کو ہے۔ حماد دراصل اسلامی اصولوں کی پابندی کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس کی بیوی حسنہ کے پاس ویسے ہی گئی اور دونوں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں رفاقت کی بیوی وہاں جا پہنچی اور جاتے ہی حسنہ پر برس پڑی۔ اس نے حسنہ کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور وہی تباہی بکتی رہی۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم بیوی تھی۔ اس کا خاوند ایک اور عورت کے جال میں آیا ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رفاقت کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند حسنہ کے گھر آتا جاتا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ویسے ہیں۔ اس عورت نے حسنہ کو کہا کہ تم میرے خاوند کی داشتہ بنی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں میرا خاوند اتنا ہی پسند ہے تو ہمت کرو اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر میری سوکن بن جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہاری لاش کس طرح میرے گھر سے نکلتی ہے۔ اب میرا خاوند یہاں آیا تو میں گلی میں کھڑی ہو کر شور مچاؤں گی اور تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ حسنہ کا تو رنگ و روپ ہی اڑ گیا۔ آخر حماد کی بیوی حسنہ کی حمایت میں بولی اور رفاقت کی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ عورت اتنی بڑکی ہوئی تھی کہ اس نے حماد کی بیوی کی بھی بے عزتی کر ڈالی۔ پھر وہ واہی تباہی بکتے گھر سے نکل گئی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس عورت کے بھائی ہوں گے؟ اگر ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد نے میری بات سمجھ لی اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہ کمزور سے لوگ ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں کہ قتل کی واردات کی سوچ بھی سکیں۔ میرے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا کہ رفاقت کی بیوی نے ہی حسنہ کا پتہ نہ کاٹ دیا ہو۔
ایک مظلوم عورت جس کا حامد کسی اور عورت کے چکر میں آیا ہوا ہو، وہ زخمی شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ حماد نے ایک اور بات بتا کر میرا یہ شک پختہ کر دیا۔ اس نے بات یہ بتائی کہ سنا ہے رفاقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے رفاقت بیوی کو اسی وجہ سے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات پر غصے اور احتجاج کا اظہار کرتی ہوگی۔ اس عورت کی بابت یہ بھی پتہ لگا کہ سانولے سے رنگ کی عام سی عورت تھی اور حسنہ کے مقابلے میں اس کی نوکرانی لگتی تھی۔ اس کے بعد حماد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے گھر آ کر حماد کو رفاقت کی بیوی کی یہ حرکت سنائی۔ حماد کو افسوس بھی ہوا اور اپنے بھائی سراج پر غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے ایک بچے کو بھیج کر سراج کو اپنے گھر بلوایا اور اس کو ڈانٹا بھی اور شرمسار بھی کیا۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ یہ بات دن کی ہے اور اب رات ہو گئی ہے، لیکن حسنہ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حماد نے اسے اور زیادہ شرم دلائی کہ حسنہ اسے الو کا پٹھا بنا رہی اور وہ اس پر اپنی عزت اور اپنا وقار بھی قربان کیے ہوئے ہیں۔ حماد نے سراج کو یہ بھی کہا کہ رفاقت اس کا نہیں بلکہ حسنہ کا دوست ہے۔ یہ بھی کہا کہ سراج ساری برادری میں بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس کی اس ڈانٹ ٹپٹ پر سراج کا رویہ اور رد عمل کیا تھا۔ حماد نے بتایا کہ سراج کا سر جھک گیا تھا اور کسی سوچ میں اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر نیچے ہلایا تھا۔ اس خاموشی سے آپ نے کیا مطلب لیا تھا؟ میں نے حماد سے پوچھا۔ اسے یہ اشارہ دیا۔ کیا یہ اس کی بزدلی کا اظہار تھا یا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا؟ یہ بزدلی کی نشانی نہیں تھی، حماد نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سراج ایسا بزدل تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مضبوط دل گردے والا آدمی ہے، لیکن اس عیار عورت نے اس کی اپنی اصل شخصیت ہی مسخ کر ڈالی تھی۔ اگر حماد مجھ پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سراج بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بات ایسی بھی کہی جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ سراج میں ہٹ دھرمی تھی۔ یہ بھی تو ہٹ دھرمی ہی تھی کہ اپنی بیوی اس کے آشنا کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور اپنے اسی رویے کو صحیح سمجھتا تھا۔ حماد نے کام کی ایک اور بات سنا دی۔ 2 روز پہلے، یعنی قتل کی واردات کے 2 روز پہلے، سراج اس کے پاس آیا۔ اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی حسنہ کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رفاقت جیسے مشکوک کردار کے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہ رکھے، اس واسطے کہ اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ سراج نے حسنہ کو کہا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو رفاقت کو حسنہ کے گھر میں نہ گھسنے دیا کرے، کہ سراج گھر میں نہیں، اس واسطے گھر میں داخل نہ ہو اور اس وقت آئے جب سراج گھر میں موجود ہو۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اس بات پر حسنہ بھڑک اٹھی اور رفاقت کے حق میں سراج کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ سراج بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے حسنہ کو کہا، میں پیار کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زن مرید بنا اور حسنہ کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ بات بڑھ گئی تو سراج نے حسنہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حسنہ نے سراج کو کہا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سراج نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑپ پوری کی پوری حماد کو سنائی اور کہا کہ اب وہ حسنہ کو اپنے ٹھکانے پر رکھے گا اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ حماد اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے باتوں کی روانی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے دل میں سراج کے خلاف یہ شک پیدا کرے کہ حسنہ کا قاتل سراج ہے۔ میں نے اس شک کے پیش نظر 3-4 سوال کیے تو حماد نے بلا سوچے سمجھے بڑی برخورداری سے جواب دیے اور میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ آ گئے، ایک سراج اور دوسری رفاقت کی بیوی۔ حماد کے ساتھ سوال و جواب اور بیان وغیرہ میں اتنا وقت لگ گیا کہ رات کے 11 بجنے والے ہو گئے۔ میں نے حماد کو رخصت کر دیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میرے 3 پکے مخبر آ گئے۔ فوراً ہی بعد 2 معززین بھی آ گئے جو ظاہری طور پر تو معززین تھے لیکن در پردہ میرے مخبر تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور یہ واردات کی بابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ حسنہ کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہو سکتے ہیں۔ وہ حسنہ کو زندہ دل اور ہر دل عزیز عورت کہتا تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اس قسم کی عورت عام طور پر بدنام ہو جایا کرتی ہے۔ جن لوگوں کی اپنی نیت صاف نہیں ہوتی وہ ایسی عورت کو بے حجاب اور بے حیا کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایسی عورت یقیناً بد چلن ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ حسنہ کو بد چلن ہی ثابت کیا جائے، لیکن یہ معزز شخص ان بیانات کے بالکل الٹ چل رہا تھا جو اس وقت تک کئی اشخاص نے دیے تھے۔ میں نے اسے بہت سوال و جواب کیے لیکن وہ کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھا کہ حسنہ نے رفاقت کی دوستی کو ایسی کامیابی سے پردے میں رکھا ہوا تھا کہ کئی لوگ اس کو بچلن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے معزز آدمی کو بلا لیا۔ اس نے جو بیان دیا اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے انہی بیانات کی تصدیق ہوئی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ نمبردار نے اور حماد نے رفاقت اور حسنہ کی دوستی کی بابت جو تفصیلات سنائی تھیں وہ اس شخص نے بھی سنا دی۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ سراج کیسا آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیے تو حماد کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ سراج بزدل اور کسی کے آگے جھکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ اس کے آگے سراج کٹ پتلی بنا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پکے مخبروں سے رپورٹیں لی، ان میں سے بھی کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تینوں نے وہی رپورٹ دی جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی
حسنہ کو بدچلن یا آوارہ یا گھٹیا عورت نہیں کہا، البتہ اسے ہاسی چالاک عورت کہا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی ہنسمکھ اور ملے نثار ہے کہ اپنے خلاف کوئی گلہ شکوہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ رفاقت کے ساتھ اس کی دوستی کا ذکر سب نے کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ دوستی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ حسنہ کے کردار کو اچھا کہے جا رہے تھے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ یہ تینوں چونکہ میرے پکے مخبر تھے، اس واسطے میں نے ان کو کچھ اور باتیں بتائیں کہ وہ جا کر معلوم کریں۔ ان میں سے ایک نے ایک عورت کا نام لیا اور وہ سکھ کے ساتھ کہا کہ میں صرف اس عورت کو بلا لوں تو وہی میرا کام کر دے گی۔ یہ ایک کامی یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا خامد بیشتی یعنی کہ ماشکی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا۔ میں اس عورت کا نام نذیرہ لکھوں گا۔ اس مخبر کو ہی کہا کہ وہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے، باقی سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ نذیرہ آ گئی۔ وہ حسنہ کی ہم عمر تھی، یعنی 30-35 سال کے درمیان کی عورت تھی۔ شکل و صورت اچھی اور رنگ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت تو بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھی، میں جان گیا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہیں اور واپس رکھ بھی آتی ہیں۔ ایسی عورتیں پولیس کے بہت کام آتی ہیں۔ پہلے تو میں نے نذیرہ کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ کسی ذرا جتنی بات پر بھی پردہ ڈالنے کی حماقت نہ کرے۔ پھر اس کو بتایا کہ مجھ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں اور اب میں اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری چھوٹی ذات اور کم حیثیت کی عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اس بات پر 16 آنے عمل کرے گی۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ لمبی باتیں ہوئیں جو ساری کی ساری بیان کرنا ضروری نہیں، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ نذیرہ حسنہ کی ہمراز تھی۔ ظاہری طور پر اس کے گھر کی کامی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی سہیلی کا روپ بھی در پردہ ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ حسنہ اور رفاقت کے درمیان پیغام رسانی کرتی رہتی تھی۔ پیغام رسانی کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اس واسطے کہ ان کا میل ملاپ کھلے عام تھا اور رفاقت حسنہ کے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ نذیرہ دیتی تھی۔ حسنہ کے مکان کا بڑا دروازہ ایک گلی کی طرف تھا جو عام استعمال ہوتا تھا، اور چھوٹا دروازہ جو دراصل ایک کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلو کی طرف تھا۔ ادھر سے ایک گلی گزرتی تھی۔ رفاقت کبھی کبھی اس چھوٹے دروازے کی طرف سے آتا جاتا تھا۔ نذیرہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا آپس کا تعلق میاں بیوی والا کوئی پاکیزگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عشق و محبت چلا رکھا تھا، اور حسنہ رفاقت کو مہی وال کہہ کر پکارا کرتی تھی اور رفاقت حسنہ کو سونی کہتا تھا۔ مثلاً رفاقت کوئی پیغام دیتا تو نذیرہ کو یوں کہتا کہ سونی کو یہ بات کہہ دینا۔ کیا حسنہ کھانے پینے والی عورت تھی؟ رفاقت سے پیسے اور کپڑے وغیرہ لیتی ہوگی؟ نہیں جی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ شوقین عورت ضرور تھی اور اس کو اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن اپنے پلے سے خرچ کر کے اپنا شوق پورا کرتی تھی، بلکہ رفاقت کو کبھی کبھار پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ رفاقت کبھی جوئے میں زیادہ پیسے ہار جاتا تو حسنہ کو بتاتا اور ہاری ہوئی رقم حسنہ سے پوری کر لیتا تھا۔ رفاقت مجھ سے کئی بار کہہ کر حسنہ سے پیسے منگوا چکا تھا۔ نذیرہ اپنی بات آگے چلاتی رہی اور میں اسے کوئی نہ کوئی بات پوچھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر نذیرہ نے مجھ کو یہ الفاظ کہے کہ حسنہ کا خامد تو سراج تھا، لیکن اصل خامد رفاقت تھا۔ نذیرہ نے کہا کہ میں بھی ایک بیوی ہوں، میں ٹھیک طرح بتا سکتی ہوں کہ بیوی کیا چاہتی ہے۔ بیوی کو صرف جسمانی تسکین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے کچھ اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ مرد جسم کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بیوی بچے کی طرح پیار محبت چاہتی ہے۔ نذیرہ نے بتایا کہ سراج جسمانی لحاظ سے حسنہ کے واسطے ٹھیک ٹھاک مرد تھا، لیکن طبیعت اور عادتوں کے لحاظ سے بالکل مردہ تھا، جبکہ حسنہ ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سراج حسنہ کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا تھا، لیکن جو حسنہ چاہتی تھی وہ اس کو سراج کی بجائے رفاقت سے حاصل ہوتا تھا۔ نذیرہ نے تفصیلات سنا کر بتایا کہ رفاقت اور حسنہ کے یہ تعلقات کس طرح کے تھے، انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے طریقوں سے سراج کو اپنے جادو جیسے اثر میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ حسنہ کی سراج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ صرف سراج کے ساتھ ہی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ کی لڑائی رفاقت کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور پھر ان کے تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ملاقاتیں سمجھو ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے رفاقت کے ساتھ لڑائی کی یہ وجہ بتائی کہ رفاقت نے حسنہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ خامد سے طلاق لے لے اور وہ خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ حسنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سراج جیسا خامد کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے۔ حسنہ نے نذیرہ کو اس لڑائی کی بابت یہ بھی بتایا تھا کہ حسنہ نے رفاقت کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسے خامد کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا دل بھر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ یاری لگا لو گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ رفاقت نے حسنہ کی اس بات سے اپنی توہین سمجھی ہوگی، وہ حسنہ کو اپنی لونڈی اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہوگا، لیکن حسنہ کچھ اور ہی طرح کے کردار کی عورت تھی۔ وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی اور جو کھیل کھیلنا چاہتی تھی کھیل رہی تھی۔ نذیرہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ حسنہ نے رفاقت کو بتایا تھا اس کی بیوی اس کی بے عزتی گھر آ کر گئی ہے۔
رفاقت نے اس بات پر اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد رفاقت نے اپنی یہ فرمائش پیش کی تھی کہ حسنہ سراج سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد رفاقت نے حسنہ سے پیسے مانگے جو کسی اور وجہ سے حسنہ نے نہ دیے۔ رفاقت بگڑ گیا اور سراج کی غیر حاضری میں حسنہ کے گھر آ کر اس کو بہت شرمناک اور بہت بری باتیں کہیں۔ حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ اس نے بھی رفاقت کی بہت بے عزتی کر دی۔ رفاقت حسنہ کو قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ نذیرہ نے مجھ کو سنایا کہ ایک روز حسنہ نے ہنستے ہنستے اس کو کہا کہ ایک طرف رفاقت قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور دوسری طرف اپنا خامد بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نذیرہ نے اس کو کہا کہ رفاقت کی دھمکیاں بالکل پھوکی ہیں، لیکن سراج کی دھمکیوں کو وہ مذاق نہ سمجھے اور نہ ہی سراج کو بدھو اور سائیں لوگ سمجھ لے۔ ایسے لوگ زہری ہوتے ہیں اور کبھی سراج کا دماغ پھر گیا تو پچھتاؤ گی۔ نذیرہ نے بڑے ہی کام کی بات سنا دی۔ وہ یوں تھی کہ رفاقت جیسا ہی ایک اور آدمی حسنہ کو اچھا لگنے لگا تھا اور وہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بابت باتیں کرنے لگی تھی۔ حسنہ نے اپنا ارادہ کھل کر تو نہ بتایا۔ نذیرہ جان گئی کہ اب حسنہ دوستی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نذیرہ کو یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ نذیرہ کو یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روز اس آدمی نے نذیرہ سے پوچھا کہ تمہاری بیگم کس حال میں ہے؟ نذیرہ نے کوئی جواب دیا ہی ہوگا، جو سن کر اس آدمی نے کہا کہ اپنی بیگم کو کہنا کہ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ حسنہ کے بھی تعلقات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور سے ہی مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ ایک روز حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ وہ ایک روز پہلے اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان گئی تو واپسی پر کھیتوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حسنہ اس کے پاس رک گئی اور کہیں سے رفاقت نے ان کو دیکھ لیا۔ اگلے روز جب سراج اپنے کام کاج کو چلا گیا تو رفاقت حسنہ کے گھر آن تھمکا اور حسنہ کو کہا کہ پھر کبھی اس نے حسنہ اور اس آدمی کو اکٹھے دیکھ لیا تو وہ حسنہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قتل سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے نذیرہ سے رفاقت کی بیوی کی بابت پوچھا کہ وہ اس سے بھی کبھی ضرور ملی ہوگی اور اس معاملے میں اس نے کوئی بات ضرور کی ہوگی۔ اس کے ہاں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، نذیرہ نے کہا۔ اس نے جب حسنہ کے گھر آ کر اس کی بے عزتی کی تھی تو اس کے 1 یا 2 دنوں بعد حسنہ نے مجھ کو اس کے گھر یہ معلوم کرنے کے واسطے بھیجا تھا کہ اس کی اور رفاقت کی آپس میں بول چال یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں، اور وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ میں گئی اور باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رفاقت کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ خامد نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت یعنی حسنہ ایسی موت مرے گی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور اس کی بدنامی قبر تک جائے گی۔ میں نے یہ شک دل میں رکھ کر کہ اس عورت نے حسنہ کو مروایا ہوگا نذیرہ کو بہت کریدا اور بات سے بات نکال کر پوچھا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو میرے شک کو پکا کرتی، بلکہ شک رفع ہو گیا۔ نذیرہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اس عورت یعنی رفاقت کی بیوی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا زبردست وار کرتی یا کسی سے کرواتی۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک مظلوم عورت کی بد دعا تھی جو حسنہ کی موت کا باعث بنی، اور اب سارے شہر کے لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ حسنہ کا قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دانش کے مطابق یا اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق کہانیاں گھڑ رہے تھے۔ وہ جو زندگی میں ہنس مکھ ملنسار اور زندہ دل کہلاتی تھی، مر کر ایسی بدنام ہوئی کہ گلی گلی اس کے چرچے ہونے لگے۔ نذیرہ کے پاس بتانے کے واسطے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس عورت نے تو مجھ کو روشنی دکھا دی تھی اور اب میں اندھیروں میں بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ جب نذیرہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے ہر غریب اور نادار گواہ کی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھ کو کہا کہ میں کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دوں کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ سراج کا تو اتنا ڈر نہیں، میں رفاقت سے ڈرتی ہوں، اس کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہر تفتیش کا ایک اور معمول تھا۔ میں نے اس معمول کے مطابق نذیرہ کو جھوٹی تسلیاں دی کہ وہ بے غم اور بے فکر ہو کر گھر جائے۔ میں اتنا کچا نہیں کہ کسی پر اس کا نام ظاہر ہونے دوں گا۔ وہ اٹھی اور مجھ کو دعائیں دیتی چلی گئی۔ اس نے پردے تو اٹھا ہی دیے تھے، لیکن اس کا یہ بیان قتل سے 2 یا 3 روز پہلے تک ہی تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ رفاقت نے جب حسنہ کو گھر آ کر دھمکی دی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ نذیرہ نے بتایا کہ اس کے بعد 2-3 دن یعنی قتل تک اس کے گھر نہ جا سکی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کا ایک بچہ یا غالباً اس کا خامند زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مصروف رہی اور حسنہ کے گھر جانے کی مہلت حاصل نہ کر سکی۔ تان کا اس کو خبر ملی کہ حسنہ نے خودکشی کر لی ہے یا قتل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا تھا۔ کیا تم نے اس کو خودکشی سمجھا تھا یا قتل؟ توبہ کرو جی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ خودکشی کرنے والی عورت نہیں تھی، وہ تو کسی بھی آدمی کو خودکشی پر مجبور کر سکتی تھی۔
مجھ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ حسنہ رفاقت یا اپنے حامد کے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میرے سامنے اب دو مشتبہ تھے، رفاقت اور سراج۔ حسنہ ایک اور آدمی کی طرف مائل ہو گئی تھی جس کو میں نے دماغ سے نکال دیا۔ ان کی تو ابھی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نذیرہ کے بیان کے مطابق صرف ایک بار کھیتوں میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھیج کر سراج اور رفاقت کو تھانے بلوا لیا۔ پہلے سراج کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ شخص بھی لباس اور وضاقتہ سے معزز آدمی لگتا تھا، بلکہ تھا ہی معزز کلاس کا آدمی، اور 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کم از کم مسلمانوں کے واسطے 10 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل BA MA کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اس کو شک نہیں ہونے دوں گا کہ مجھ کو اس پر قتل کا شبہ ہے۔ سراج بھائی، میں نے کہا، تمہاری اتنی اچھی بیوی کے مرنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ میں اس وقوع کو خودکشی لکھ لوں گا، لیکن مجھ کو پوری بات معلوم ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے روز کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں اور قتل کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کو قتل کی واردات ہی سمجھ سکتا ہوں۔ میرا دماغ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا جناب عالی، سراج نے کہا۔ اگر آپ اس کو قتل سمجھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جن، بھوت یا فرشتہ نہیں سراج بھائی، میں نے کہا۔ اس وقت تک مجھ کو بے شمار ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو اندر کی اور راز کی باتیں بتا دو، پھر مجھ کو بتاؤ کہ میں اس کو خودکشی لکھوں یا قتل، کیا لکھوں۔ میں نے اس کے ساتھ گہرے دوستوں والی ہمدردی کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے دھوکے کے جال میں آ رہا تھا۔ اسی لب و لہجے اور انداز میں باتیں کرتے کرتے میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ دیکھو سراج بھائی، میں نے ایسے انداز سے کہا جیسے میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں جن، بھوت یا فرشتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہاں بیٹھے بٹھائے اپنے آپ ہی کوئی بات معلوم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجھ کو لوگ اور میرے مکھ پر آ کر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی کچھ بتاؤ گے تو میں ان سب باتوں کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کر کے کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اگر تم اس کو قتل کا وقوع سمجھتے ہو تو مجھ کو پکا شبہ رفاقت پر ہے۔ مجھ کو سب پتا ہے کہ رفاقت جیسے بدماش آدمی کا تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ میری اس بات پر چپ رہا اور صاف نظر آتا تھا کہ نظریں نیچے کر کے سوچ میں چلا گیا تھا۔ تم نے اچھا کیا تھا کہ اس شخص سے تعلق توڑ لیا تھا، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی نے بھی اس کی دوستی ختم کر دی تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی بیوی اور رفاقت کی دوستی تم نے ختم کروائی تھی۔ اپنی بیوی کو پہلے اتنی آزادی دینی نہیں تھی، لیکن تم نے شاید شرافت میں آ کر بیوی کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سراج نے کہا۔ میں نے صرف شرافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے اتنی آزادی دی ہوئی تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ مجھ پر تو وہ اپنی جان نثار کرتی تھی۔ تم شاید بہت دیر سے سمجھے تھے کہ بیوی اور یہ بدماش شخص رفاقت مل کر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ پھر تمہاری اور بیوی کی آپس میں تو میں بھی ہوئی تھی۔ جی ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ ہماری آپس میں چھک تو ہوئی تھی، لیکن میں نے بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اپنا آپ بدلو، نہیں تو میں طلاق کی بجائے تمہیں ایسی موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ جان نہ سکا کہ میں اس کی زبان سے ایسی باتیں گلوا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات بڑے فخریہ لہجے میں کہی اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس جیسے غیرت مند آدمی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ اور زیادہ پھونک میں آ گیا۔ میں اس کو اسی پوزیشن میں لانا چاہتا تھا اور اللہ نے مجھ کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ خاص طریقہ گفتگو ہوتا ہے جس کی پولیس والوں کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو پتھروں سے بھی باتیں کہلوا لیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، میں نے کہا۔ بیوی نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے اس نے رفاقت کی شے پر تمہیں یہ بات کہی ہوگی۔ ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ اس کی اسی دھمکی نے میری مردانگی کو جگا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ مجھ کو زن مرید کہتے ہیں، لیکن بیوی کی مجھ کو قتل کی دھمکی اور لاش غائب کر دینے کی دھمکی نے مجھ کو غیرت مند خامد بنا دیا، جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ پھر میرے بھائی نے میری غیرت کو جگایا اور ایک بڑے ہی پیارے دوست نے مجھ کو حقیقت حال بتائی، تو میں نے رفاقت کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس نے پہلے میرا شک رفع کرنے کے واسطے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، لیکن میں اب پہلے والا سراج نہیں رہا تھا جو اس کے دھوکے میں آ جاتا۔ میں نے اس کو بڑی صاف اور کھری باتیں کہہ دی۔ تب اس نے مجھ کو یہ دھمکی دی کہ سراج ہوش میں آؤ ورنہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ سراج نے جب رفاقت کے یہ الفاظ سنائے تو میں نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا اور سوال در سوال اور پھر جرا شروع کر دی۔ سراج کا مکل آدمی نہیں تھا، وہ مجھ کو ہر سوال کا جواب واضح کر کے دیتا رہا۔ سراج پر قتل کا شک تو قائم رہا، لیکن زیادہ تر شک رفاقت کی طرف جاتا تھا۔ یہ تو بلا شبہ کہا جاتا تھا کہ رفاقت صاحب حیثیت اور بدماش آدمی ہے اور اس کو ڈھنگ آتا ہے کہ بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا۔ پھر بھی میں سوچتا تھا کہ یہ بات قتل تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ اس زمانے میں، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، قتل کا اقدام کم ہی کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی کہ رفاقت ایک لمحے کے واسطے پاگل ہو گیا اور اس نے حسنہ کو قتل کر دیا، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ اس نے سراج کو کیوں قتل نہ کیا یا کروایا۔ میں نے کچھ خود اپنا دماغ لڑایا اور کچھ سراج سے باتیں پوچھی تو میرا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا رہا جہاں سراج پر ہی شک تھا، اور زیادہ شک رفاقت پر ہوا۔
ایک اور ضروری بات دماغ میں آ گئی۔ قتل کی صبح تم کہاں تھے سراج بھائی؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم گھر میں ہی تھے تو یہ واردات نہ ہوتی۔ تم گھر واپس کتنے بجے آئے تھے؟ سراج کو شاید احساس نہیں ہوا تھا کہ میں کتنا اہم سوال پوچھ رہا اور یہ سوال اس کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتا ہے۔ آج جب میں بیٹھا رویداد تحریر کر رہا ہوں تو مجھ کو وہ وقت اس طرح یاد آ گیا جیسے میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہو۔ اس کا جواب مجھ کو یاد ہے۔ میں صبح 8 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا تھا، اس نے کہا۔ پھر کچھ وقت اس طرح گزرا کہ کسی سے ملا، کسی کے پاس بیٹھا اور کسی کے ساتھ کاروباری بات ہو گئی۔ پھر میں کچہری چلا گیا، وہاں زمین کے کاغذات کا ایک کام تھا۔ وہاں سے واپس بازار میں آیا، وقت دیکھا 12 بج چکے تھے۔ میں کھانے کے لیے گھر آیا۔ اس وقت آندھی بہت تیز تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو آگے بیوی کو اس حالت میں فرش پر پڑا دیکھا جو حالت آپ نے بھی دیکھی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت 11 ساڑھے 11 کے درمیان کا لکھا گیا تھا۔ سراج کو تو موت کے اس وقت کا علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی۔ میں نے اس وقت کو ذہن میں رکھ کر اسے پوچھا کہ وہ 11 بجے اور پھر اس کے بعد کہاں تھا یا کہاں گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سوچ کر بتاتا ہے۔ اس نے یاد کیا اور 2 نام بتائے۔ اس نے ایک بار پھر سوچا، کہنے لگا کہ 11 بجے وہ کچہری سے نکلا تھا یا وہیں تھا۔ اس کے بعد جن 2 آدمیوں کے پاس وہ گیا ان میں ایک ہندو آڑتی تھا اور دوسرا مسلمان دکاندار تھا۔ میں نے یہ دونوں نام اپنے ذہن میں نوٹ کر لیے۔ میں یہ سراغ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وقوع کے وقت سراج گھر میں تھا یا گھر سے باہر تھا۔ سراج کو اپنے دفتر میں بیٹھا رہنے دیا اور باہر نکلا۔ ASI کو لگ کر کے کہا کہ وہ پہلے کچہری جائے، گردر سے ملے اور پوچھے کہ سراج اس کے پاس کس وقت آیا اور کس وقت رخصت ہوا تھا۔ قصبے کی چھوٹی سی کچہری تھی جہاں ایک ہی گردر تھا اور 2-3 پٹواری تھے اور تحصیل کا باقی عملہ تھا۔ ASI کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کیا کام کر کے آئے گا۔ وہ اس کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کام کی اہمیت کو بھی جانتا تھا۔ ویسے بھی مجھ کو اس ASI کی طرف سے ہیرا پھیری کا ذرا سا بھی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے دفتر میں جا کر سراج کو باہر بیٹھنے کے واسطے کہا اور رفاقت کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رفاقت واقعی ہوبرو جوان تھا۔ سراج بھی ٹھیک ٹھاک جوان تھا لیکن رفاقت کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حسنہ کا ذوق یقیناً اچھا تھا جس نے رفاقت کو پسند کیا تھا، لیکن اب مجھ کو رفاقت اور سراج میں ایک فرق نظر آ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سراج میرے سامنے آ کر بالکل ہی نہیں گھبرایا، نہ ڈرا، اور اس نے جو بھی بات کی وہ اعتماد کے ساتھ کی۔ اس کے مقابلے میں رفاقت کے چہرے اور بیٹھنے کے انداز سے صاف گھبراہٹ نظر آتی تھی۔ اگر میں غور سے دیکھتا تو مجھ کو اس کی انگلیاں کانپتی نظر آتی۔ رفاقت یار، میں نے کہا، تمہاری سونی کو کیا غم لگا ہوا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، رفاقت نے جواب دیا۔ یہ مرنے والی کو معلوم ہوگا یا اس کا خاوند جانتا ہوگا، میرا تو ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ لوگوں کی طرح میں نے بھی سنا اور افسوس کیا کہ یہ عورت نہیں معلوم کیا دکھ لیے اپنے ہی ہاتھوں مر گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں مری ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے میں بھی کہہ رہا ہوں، رفاقت نے ایسی آواز میں کہا جس میں ذرا لرزہ سا تھا۔ یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ دن دہاڑے اس کو کوئی قتل کر کے آئے۔ تمہارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ پھر تم تو مجھ کو کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے۔ معلوم نہیں کون کہتا تھا کہ سراج کے گھر تمہارا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر تو میں نے خواہ تمہیں یہاں بلا لیا، کچھ باتیں پوچھنی تھی، چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ سلام دعا ہو گئی۔ میں آپ کا خادم ہوں جناب، اس نے گھریلو نوکروں کے لہجے میں کہا۔ میرے واسطے کوئی بھی خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ ہاں رفاقت، میں نے کہا، ایک خدمت ہے جو کر دو تو ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ حکم سرکار، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ خدمت یہ ہے کہ آج سچ بول دو، میں نے کہا۔ آؤ ذرا دوستوں کی طرح بات کریں اور پھر دیکھنا میں دوستی کس طرح نبھاتا ہوں۔ اب جھوٹ کو لگ رکھ دو، میں نے تمہیں خواہ ہی نہیں بلا لیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکا۔ میں نے اس کے سارے جسم کی حرکت میں بے چینی نوٹ کی اور وہ کبھی دائیں اور بائیں دیکھنے لگتا۔ میں دراصل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور پھر جھوٹ پر ہی بات ختم کر دی ہے۔ میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہو سکی، تمہارے اسی جھوٹ سے اب بات چلے گی۔ سر اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ سراج اس کی بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے سر ذرا اوپر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ اب تو اس کے چہرے کا اچھا بھلا رنگ پھیکا ہی پڑ گیا۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے رفاقت؟ میں نے کہا۔ کیا تم اس سورج کے آگے پردہ تان سکتے ہو جس نے ساری دنیا کو روشن رکھا ہوا ہے؟ اگر سارا شہر نہیں تو سراج کا پورا محلہ جانتا ہے کہ تم اس کے گھر اس وقت جاتے تھے جس وقت سراج گھر نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ بتا دو کہ تمہاری اس میاں بیوی سے دوستی کیوں ٹوٹی تھی؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا، 2-4 سیکنڈ چپ رہا، پھر ڈری ڈری سی آواز میں بولا، مجھ کو خیال آیا تھا کہ اس سے میری بدنامی ہوتی ہے۔ کیا حسنہ بدنام عورت تھی؟ میں نے کہا۔ وہ صرف تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی؟
یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی اور اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے بڑی اکھڑے اکھڑے لہجے میں یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی اور اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے بڑے ہی اکھڑے اکھڑے لہجے میں کی۔ ذرا وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن اس کے پاؤں ہل گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری ایک گزارش سن لیں جناب عالی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اس ڈر سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ مجھ پر قتل کا شک نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق تھا۔ اس نے ان باتوں میں جو مجھ کو دوسروں سے معلوم ہو چکی تھی بعض باتیں مان لی، لیکن ابھی تک وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی تو میں تمہاری بیوی کو یہاں بلاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر لوگوں کو سنائے گی کہ حسنہ کے پیچھے تم اس بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہو۔ اب تو وہ ایسا چونکا اور بدکا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح بے نور ہو گیا، جوانی کی چمک دمک بالکل غائب ہو گئی۔ میری یہ چوٹ اس کے واسطے قابل برداشت نہیں تھی۔ اب تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی، میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری ایک آخری بات سن لو رفاقت، میں نے کہا۔ تم جو حرکتیں پردوں کے پیچھے کرتے رہے ہو وہ سب مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہاری بیوی نے سراج کے گھر جا کر اس کی بیوی کی بے عزتی کی، تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور حسنہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے۔ اس نے انکار کر دیا اور تم دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ دیکھو رفاقت، مان جاؤ تم حسنہ کے قاتل ہو، میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ اس وقوعہ کو خودکشی لکھ دوں گا، لیکن تمہارا اقبال جرم ضروری ہے جو میں ضائع کر دوں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں بہت ہی بری حالت ہو جائے گی۔ حضور والا، رفاقت نے کہا، مجھ پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں نے حسنہ کو قتل کیا۔ میں جھوٹ اس واسطے بول رہا تھا کہ خاص بات پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں وہ بات بتا دیتا ہوں اور شاید آپ کو حسنہ کا قاتل مل جائے، لیکن میں قتل کی عینی شہادت نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ حسنہ کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم تھے، پھر جس طرح حسنہ کے ساتھ اس کی چپکلش اور ناراضگی ہوئی وہ بھی اس نے خود سنائی اور کہا کہ پہلے اس نے حسنہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ توڑے، پھر اس کو دھمکیاں دی تھی۔ حسنہ کے ساتھ میرے تعلقات جیسے بھی تھے وہ بتا دیا ہے، رفاقت نے کہا، لیکن آپ یہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ میرے دل میں اس عورت کی کتنی زیادہ اور کیسی محبت تھی۔ میرا اس کے ساتھ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ یہ روحانی تعلق تھا۔ اس کو میں نے بہت دھمکیاں بھی دی لیکن وہ ضد میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر جیسے میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ وقوعہ کے روز مجھ سے رہا نہ کیا، میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے گھر گیا جب سراج اپنے کام کاج کو جا چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی چلی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ میں اس ارادے سے گیا تھا کہ حسنہ کے قدموں میں سر رکھنا پڑا تو رکھ دوں گا اور اسے راضی کروں گا کہ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر غصہ جھاڑنے لگی، لیکن میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ذرا سی نرم ہوئی تو میں نے دھمکیوں کی معافی مانگی اور بات ابھی آگے نہیں بڑھی تھی کہ سیڑھیوں میں سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ آدمی حسنہ کو پکارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حسنہ نے کہا کہ یہ ان کا پڑوسی ہے، معلوم نہیں کیا لینے آ رہا ہے۔ حسنہ نے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھ کو حسنہ کی آواز سنائی دی کہ آؤ چاچا جی، اس آندھی میں آپ کیسے آن اترے؟ آئیں بیٹھے۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے حسنہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حسنہ نے اس کو چاچا کہا تھا۔ پہلو والی چھوٹی گلی والا دروازہ اسی کمرے کا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھ کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر بارش بڑی تیز برسنے لگی اور میں نے دوبارہ حسنہ کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت سراج گھر کھانے کے واسطے آیا کرتا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ حسنہ اپنے گھر کے فرش پر مری پڑی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ سراج گھر آیا تو اس نے حسنہ کی لاش دیکھی اور محلے والوں کو بتایا۔ میں نے رفاقت سے کریت کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ شخص کتنے بجے سیڑھیوں سے اترا، کمرے میں گیا تھا اور پھر رفاقت کتنی دیر دوسرے کمرے میں رہا اور تقریباً کتنے بجے وہاں سے نکلا تھا۔ رفاقت نے اپنے دماغ پر زور دیا اور سوچ کر اس نے جو جواب دیا اسے وہی وقت بنتا تھا جو پوسٹ مارٹم میں موت کا لکھا ہوا تھا۔ میرے واسطے اب سوچنے اور معلوم کرنے والی بات یہ تھی کہ اس چاچے نے اگر حسنہ کو قتل کیا تو اس کا باعث کیا تھا؟ کیا اس شخص نے حسنہ کو جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت اور ناکامی کی صورت میں حسنہ کو قتل کر دیا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یہی شہادت دیتی تھی کہ مزاحمت اور دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ چاچا کیا اتنے برے کردار کا آدمی تھا کہ اس نے حسنہ پر دست درازی کی؟ میرے پاس رفاقت ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا تھا، وہ اس کو یقیناً جانتا ہوگا۔ میں نے رفاقت سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے، رفاقت نے بتایا۔ اس کی عمر 60 سال ہے، شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ جہاں جاتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی ایک اور نوجوان بیٹی نے خودکشی کر لی تھی۔ جس طرح حسنہ کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا بالکل اسی طرح اس شخص کی بیٹی کی لاش کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا اور لاش کی دونوں مٹھیاں دوپٹے کو دونوں طرف سے جکڑے ہوئے تھیں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دماغ اور زیادہ بیدار ہو گیا۔
مجھ کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس شخص کی بیٹی نے شاید خودکشی نہیں کی اور بیٹی کی کسی بہت بری حرکت پر اس شخص نے بیٹی کو اس کے دوپٹے سے پھانسی دے کر مار ڈالا، تو میں شک کرتا کہ حسنہ کو بھی اسی شخص نے اسی طریقے سے مارا، لیکن کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی۔ اس سے یہ مطلب نہ لے کہ رفاقت سے میرا شبہ ہٹ گیا تھا، اس پر شبہ قائم تھا۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن بات اس نے ایسی سنائی تھی جو جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ میں نے دوبارہ اس پر زور دیا، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ رفاقت نے ایک اور ہی بات سنا ڈالی۔ یہ بات اس کو حسنہ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کی خودکشی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حسنہ اپنی چھت پر گئی تو ادھر یہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھی۔ کسی بات پر حسنہ کی اس لڑکی کے ساتھ ترش کلامی ہو گئی اور لڑکی نے حسنہ کو کھری کھری سنا ڈالی۔ حسنہ کی بابت رفاقت نے بتایا کہ بڑی ضدی اور ہٹ درم عورت تھی۔ اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا اس طرح انتقام لیا کہ ایک دو دنوں بعد کہیں لڑکی کا باپ حسنہ کے سامنے آ گیا۔ حسنہ نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا دھیان کرے، وہ چھت پر جا کر فصیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ اشارے بازی کرتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسنہ نے یہ جھوٹ یہ سوچ کر بولا تھا کہ باپ لڑکی کو مارے پیٹے گا۔ حسنہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا کہ وہ یہی بات لڑکی کے سامنے کرے تو حسنہ پہلے سے زیادہ جھوٹ بول کر ثابت کر دے گی کہ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا ہو، لیکن اگلے دن یہ شور اٹھا کہ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لیا۔ یہ خودکشی کا واقعہ تھا۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں اس لڑکی کے گھر گیا تھا، اس کی لاش دیکھی اور پوسٹ مارٹم کے واسطے اسپتال بھجوائی تھی۔ لڑکی کے باپ، ماں اور گھر کے دوسرے افراد نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا کہ باپ نے لڑکی کو مارا پیٹا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ چھت پر جا کر لڑکے کو اشارے کرتی ہے اور اس طرح بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ مجھ کو گھر والوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی، اس کو جب غصہ آتا تھا تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ ایسے ہی بیانات تھے جن کے پیش نظر میں نے اس وقوعہ کو خودکشی لکھ دیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ لڑکی جیسی کیسی بھی تھی، لڑکی کا باپ عجیب سنکی اور پاگل سا تھا۔ یہ بھی مجھ کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کا باپ مذہب کی ایسی سخت پابندی کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس شخص کو میں شامل تفتیش کروں تو کس بنا پر کروں۔ ایک جواز بنتا تھا جو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں موت کا جو وقت دکھا تھا، عین اس وقت یہ شخص چھت کی طرف سے اترا اور حسنہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے کیا پوچھوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اسی وقت بھیجا کہ وہ اس شخص کو تھانے لے آئے۔ میں نے رفاقت سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ جاری رکھی۔ وہ آ گیا۔ اس کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ میری ڈائری میں ہی محفوظ رہنے دے، میں اس کو قاضی لکھوں گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص اپنے نام کے ساتھ قاضی لکھا کرتا تھا۔ شکل و صورت سے یہ قاضی معزز ہی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو صحیح معنوں میں معزز افراد کے چہروں پر نہیں ہوتا۔ اس کی بابت جو باتیں بعد میں معلوم ہوئی ان میں سے ایک دو باتیں میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ کسی وقت اسکول ٹیچر رہا تھا اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگا، لیکن دین کی بابت اس کا علم نہایت معمولی تھا جو دیہات کے ملاؤں کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا تعلق قاضی قبیلے یا کسی قاضی خاندان کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا اور اس واسطے قاضی بنا تھا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچائی تھی۔ یہ فیصلہ کرتا یہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔ سراج کے بارے میں ایک بات یہ سن لیں کہ قاضی کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ ایسا ہی واپس آ گیا۔ وہ یہ رپورٹ لایا کہ وقوعہ کے وقت سراج اپنے گھر سے فلاں اور فلاں آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو انگریزی میں علی بھی کہتے ہیں۔ مشتبہ وقوعہ کے وقت موقع واردات سے بہت دور تھا یا موقع واردات سے غیر حاضر تھا۔ اس رپورٹ نے سراج کو اس شخص سے بری کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ میں نے سراج کو جانے کی اجازت دے دی، رفاقت کو تھانے میں ہی بیٹھا رہنے دیا۔ اس کی ابھی مجھ کو ضرورت تھی۔ اس پر قتل کا شک بھی میرے دل میں موجود تھا۔ یہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ میں نے قاضی سے کہا، پہلے آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی اور 2 ہی مہینوں بعد آپ کی پڑوسن نے بالکل آپ کی بیٹی کی طرح دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ کیا آپ مجھ کو کچھ روشنی دکھائیں گے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، قاضی نے کہا۔ جس طرح کسی کی لکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قاضی جب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ کو لوگوں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس کی بیٹی کی خودکشی کے وقت لوگوں نے مجھ کو بتائی تھی۔ یہ میں کچھ تو پہلے بیان کر چکا ہوں، یا مختصر یہ کہوں گا کہ اس شخص کا ذہنی توازن لوگوں کی رائے کے مطابق کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کہاں بیٹھا ہے، اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا۔ میں نے مذہب کے ایک مسئلے پر بات شروع کر دی۔ اس مسئلے کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا۔ قاضی نے باقاعدہ واز دینا شروع کر دیا، جس میں 2 آیات قرآنی اور پھر 2-3 احادیث کے حوالے دے دیے۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں نے اس کو تھانے کیوں بلایا۔ اب ایک بات بتائیں قاضی صاحب، میں نے پوچھا، اس روز جب آندھی چلی تو آپ حسنہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ میں کسی حسنہ کے گھر نہیں گیا، قاضی نے جواب دیا۔ کسی غیر عورت کے گھر جانا گناہ کبیرہ ہے۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ نے قرآن کی جو آیتیں مجھے سنائی ہیں میں انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے صحیح جواب دیں۔
اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آئی، لیکن یہ ایسی نہیں تھی جیسے میں بیان کیا کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا یا پھیکا پڑ گیا یا لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تبدیلی جو قاضی کے چہرے پر آئی تھی عجیب سی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، آنکھیں بھی جیسے پھر گئی ہوں۔ اس کو دورے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کا چہرہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ مجھ کو خیال آیا کہ لوہا گرم ہو گیا اور اب ضرب لگانی چاہیے۔ مجھ کو اس کے چہرے میں عجیب تبدیلی سے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے حوصلہ قائم رکھا۔ تھانے میں آ کر جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، میں نے کہا، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے سامنے قاضی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرعی قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ قاضی نے کچھ اور ہی لہجے میں کہا، 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں۔ کیا آپ 2 گواہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں حسنہ کے گھر میں تھا؟ جی جناب قاضی صاحب، میں نے کہا۔ ایک گواہ باہر بیٹھا ہے اور ایک گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسنہ کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترتے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ وہ حسنہ کے گھر اترا تھا اور فلاں کامیاب بات کہہ کر واپس آ گیا تھا تو میرے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ قتل کی واردات اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ قاتل رفاقت ہے، لیکن یہ شخص سفید جھوٹ بولا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا تجربہ مشاہدہ بھی یہی ہوگا کہ دوسروں کو واز سنانے والوں کا اپنا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ قاضی کا تھا۔ مجھ کو جھوٹ کو گناہ قرار دینے والی آیتیں اور حدیثیں سنانے والا خود جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس پر ایک بوم پھینکا۔ جناب قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ صریح جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ صریح جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ حسنہ کے گھر نہیں گئے تھے؟ آپ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب حسنہ کی جبراً آبرو ریزی کرنا چاہتے تھے۔ دھینگا مشتی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بکواس بند کرو، قاضی نے یک لخت بیدار ہو کر اور گرج کر کہا۔ مجھے تمہاری تھانے داری کا ڈر ہے نہ تمہارے تھانے کا۔ مجھ پر جھوٹا الزام عائد مت کرو۔ اگر زمانہ آج کل کا ہوتا تو تھانے دار اس قاضی کو گولی مار دیتا اور اگلے روز اخبار میں خبر شائع ہوتی کہ ایک دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اگر یہ نہیں تھا تو تھانے دار اپنی یہ بےعزتی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ کو 100% یقین ہے کہ آپ وہاں گئے تھے اور اس پر آپ پردہ ڈال رہے ہیں۔ مجھ سے نہ ڈریں، تھانے سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں جس نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ کا ہے۔ اب اس کے چہرے پر تبدیلی آئی جس میں قہر اور غضب کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جو جواب دیا اس کی مجھ کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں کا یار اور بدکار عورت کو سزا دینے کیا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام صرف قتل پر سزائے موت دیتا ہے۔ میں نے اسے قتل کی ہی سزا دی ہے۔ قاضی نے کہا، اس شیطان عورت نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ میں نے اس سے اپنی بیٹی کے خون کا انتقام لیا۔ یہ صحیح تھا کہ اس شخص کو ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا دورہ پڑتا تھا، لیکن مجھ کو بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے واسطے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدل دیا، بڑے تحمل اور بردباری و ہمدردی سے اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اب میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی اور سنی تھی جو تحریر کی ہیں، بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا بیان دیا جو مختصراً یوں تھا کہ 2 مہینے پہلے حسنہ نے اس قاضی کو کہا تھا کہ اس کی بیٹی چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکے کو اشارہ کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو رفاقت کی زبانی سنا چکا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ حسنہ نے اس کو اس کی بیٹی کے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا جیسے اس کی بیٹی نے پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ قاضی نے گھر جا کر بیٹی سے باز پرس کی۔ چونکہ بیٹی پاک صاف تھی اور اس پر الزام بالکل جھوٹا بے بنیاد تھا، اس واسطے اس نے باپ کو ذرا بدتمیزی سے جواب دیا۔ قاضی نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ بات حسنہ نے بتائی ہے۔ قاضی اس الزام کو صحیح سمجھ بیٹھا تھا۔ قاضی نے بیٹی کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ پورے گھر کے سامنے بیٹی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس کو بدکار بھی کہا۔ اسی رات جب سارے گھر والے سو گئے تھے، قاضی کا غصہ یا پاگل بن اود کر آیا۔ اس نے بیٹی کو جگایا اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور بیٹی تو ظاہر ہے سمجھ ہی نہیں سکی ہوگی کہ باپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کر دونوں طرف سے اتنے زور سے کھینچا کہ لڑکی کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ قاضی نے قتل کی اس واردات کو خودکشی ظاہر کرنے کے واسطے مری ہوئی لڑکی کے دونوں ہاتھ اس طرح دوپٹے پر رکھ دیے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا دی جیسے لڑکی نے خود اپنی گردن کے گرد دوپٹہ لے کر دونوں طرف سے کھینچا ہو۔ قاضی بڑے آرام سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اپنی بدکار بیٹی کو سزائے موت دے دیا ہے۔ یہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک قاضی کا فیصلہ تھا۔ صبح قاضی فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اس کمرے میں گیا جس میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ قاضی نے شور مچا دیا اور گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ قاضی نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے بیٹی کو سب کے سامنے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا تھا اور یہ الزام عائد کیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نے بھی یہی بیان دیا اور مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ گھر کے افراد اور خاص طور پر قاضی نے مجھ کو قائل کر لیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت قاضی نے مجھ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو حسنہ نام کی ایک پڑوسن نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی یہ حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے زیادہ کریدنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ قاضی نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ اس کی بیٹی کی خودکشی کے 1 مہینہ بعد محلے کے ایک آدمی نے اس کو بتایا
کہ حسنہ کہتی ہے کہ اس نے قاضی کی بیٹی پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز چھت پر اس کی اور اس لڑکی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑکی نے حسنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی کو یہ بات سنانے والے آدمی کو اس کی بیوی نے سنائی تھی۔ ایک روز ساتھ والی گلی میں قاضی کا آمنا سامنا حسنہ کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے اسے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے۔ حسنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نے تو شک میں بات کی تھی۔ چاچا جی، حسنہ نے قاضی کو کہا، میرے دل میں آپ کے گھرانے کی بہت عزت ہے۔ آپ کی بیٹی بڑی ہی نیک اور پاک تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی کہ وہ چھت پر جا کر ادھر ادھر جھانکے۔ میں نے تو صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو منع کر دے کہ فصیل کے ساتھ کھڑی نہ ہوا کرے، اس سے بیٹی کا پردہ نہیں رہتا۔ آپ نے بیٹی کو گھر جا کر مارا پیٹا اور اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ حسنہ نے بڑی چالاکی اور عیاری سے بات کی تھی، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ قاضی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ تنہائی میں روتا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 راتیں ایسے بھی ہوا کہ آدھی رات کے وقت قاضی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹی کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتا اور بیٹی سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی کی ذات میں یا دل میں حسنہ کے خلاف غصہ بھرتا گیا، جو آخر انتقام کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر یوں ہوا جناب، قاضی نے بیان دیتے ہوئے کہا، آج سے 5 روز پہلے رات کا واقعہ، میں سو ہی نہیں سکا۔ آدھی رات کے بعد میں قبرستان چلا گیا اور بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بیٹی سے معافی مانگی اور مجھ کو قبر سے آواز آئی، یا اس کو آپ اشارہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی نے مجھ کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، شرط یہ ہے کہ حسنہ کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اس نے مجھ کو آپ کے ہاتھوں مروایا۔ یہ نہ تو اس کی بیٹی کی آواز تھی، نہ قبر کا اشارہ تھا، یہ قاضی کا اپنا خیال تھا جو ایک خوفناک ارادہ بن گیا تھا۔ قتل والے دن جب آندھی چلی تو قاضی اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ شاید اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو وہ نیچے لانے گیا تھا۔ اپنی چھت سے اس کو حسنہ کے گھر کا صحن اور برآمدہ نظر آیا اور وہ کمرے بھی، اور اس کو حسنہ ایک کمرے میں جاتی نظر آئی۔ قاضی کو معلوم تھا کہ سراج صبح سویرے نکل جاتا ہے، حسنہ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں حسنہ اکیلی ہوتی ہے۔ قاضی پر پاگل پن طاری ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ حسنہ اکیلی نہیں بلکہ اس کا آشنا رفاقت اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ قاضی اپنی چھت سے حسنہ کے گھر کی چھت پر آ گیا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ کمرے میں گیا تو حسنہ اس کو دروازے میں ملی۔ قاضی سیڑھیاں اترتے حسنہ کو پکارتا آ رہا تھا۔ یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ رفاقت دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، پھر پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ تم نے میری بے گناہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروایا۔ قاضی نے حسنہ کو کہا، میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ چاچا جی، حسنہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قاضی نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، چھپٹا مار کر حسنہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور بیشتر اس کے کہ حسنہ قاضی کا ارادہ بھانپ سکتی اس کا دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپٹ چکا تھا، اور قاضی نے دوپٹے کو دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حسنہ تندرست عورت تھی، اس نے زور زور سے ہاتھ پیچھے کو مارے۔ قاضی اس کے پیچھے کھڑا دوپٹہ کھینچے ہوئے تھا۔ حسنہ اس پھندے سے آزاد ہونے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اتنی زور سے دونوں بازو پیچھے کو کیے کہ اس کی کلائیاں قاضی کے سر سے ٹکرائیں اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک بار تو پھندا ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت حسنہ نے دوپٹے اور اپنی گردن کے درمیان انگلیاں ڈالی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قاضی نے اس کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ لاش کو بڑے آرام سے فرش پر لٹایا اور جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کی مٹھیاں بنا کر اس میں دوپٹہ پکڑا دیا تھا، اسی طرح حسنہ کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھی بنائیں اور دونوں طرف دوپٹہ مٹھیوں میں دے دیا، پھر مٹھیاں وہیں اکڑ گئیں۔ قاضی سیڑھیوں سے اوپر گیا اور اپنے گھر اتر گیا۔ آندھی نے اس کو بہت فائدہ دیا۔ اسی روز شام سے ذرا پہلے جب بارش تھم کر پھوار بن گئی تھی تو قاضی اپنی بیٹی کی قبر پر گیا اور کہا کہ لو بیٹی، میں نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا، مجھ کو معاف کر دو۔ میں نے قاضی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور مقدمہ تیار کرنے لگا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو میں نے 2 دن صرف کر کے مکمل کی اور چالان کورٹ میں پیش کر دیا۔ قاضی نے ایک مجسٹریٹ کو دفعہ 164 کے تحت بیان اقبال جرم قلم بند کروا دیا۔ قاضی نے ایک کی بجائے 2 قتل کیے تھے اور اس نے دونوں کا اقبالی بیان دے دیا۔ سیشن کورٹ سے اس کو سزائے موت دی گئی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی، اسی طرح قتل ہوئی جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ تو ناظرین، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کیس بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔